अस्सलाम वालेकुम। कहानी को आखिर तक पूरा सुनिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ताहिरा नी ताहिरा, अल्लाह तुझे करे पानी तो दे जा मुझे। मजदूर सास बिस्तर पर पड़े पड़े चिल्लाई और चीख चीख कर थक गई। ना बेटे ने ध्यान दिया, ना बहू ने पानी दिया। हलक खाड़दार झाड़ियाँ उगाई थी मगर पैर कब के साथ छोड़ गए थे। उठने की कोशिश में जान से ही हाथ धोना पड़ते मुंह के बल गिरती और उठाने को किसने दौड़ना था। बड़ा बेटा थोड़ा बहुत ख्याल रखता था, वो काम पर गया था। पीछे छोटा बेटा और बहू बस सारा दिन पड़े पड़े बहू के दो बोलों को तरस जाती। हाय नास पीटी लड़की, लड़ ही लेती मुझसे, चलो जबान ही हिल जुल लेती, पर ना जी। बहू ने ना बोलने की कसम खा रखी थी और बेटों ने आंखें बंद कर ली थी। भले से मरे क्या जिए, बहू ब्याह कर लाई थी कि चलो घर संभालेगी, बूढ़ी हड्डियों में अटकी जान कुछ तो सुख का सांस लेगी। पास पड़ोस हमसायों जो बहुओं की डसी थी, समझाती थी बच के रहना, राजधानी हाथ से गई। अब बेटे भी गए, घर भी गया, मगर वो ज़रा मुख्तलिफ तरह की सास थी। बेटों का अचार डालना है भाई, बहुओं के ही हैं और पैसों की क्या ज़रूरत है। अब मैंने कौन सा बेटे का दाज इकट्ठा करना है, बस 2 वक्त की रोटी मिलती रहे और 2-4 मीठे बोल। बस मैंने खाली खुली घर का क्या करना है। वो सिर्फ बातें करती थी। उसने वाकई बहुओं को तिनके जितनी तकलीफ भी ना होने दी। ना बेटे को फांस के रखने की कोशिश की, ना दोनों के मिल बैठने पर जल के राख हुई, बल्कि वो तो उनको हंसता मुस्कुराता देखकर सोती बन जाती कि कहीं दोनों उसके लिहाज में चुप कर ना जाए। बड़ा बेटा सीधा साधा मोहब्बत करने वाला था, मगर बहू खूबसूरत और ज़रा आँख चढ़ी थी। जी चाहता तो हंसती, नहीं तो चुप रहती। छोटा पहले पहल तो घर से दूर रहा कि नई नई शादी है, मगर अब वो मुस्तकबिल घर में दिखाई देता था। मुस्तकिल घर में ज़ोहरा बीबी चुपके देखती रहती तो वो तो जैसे उस घर का हिस्सा ही नहीं थी। छोटा बेटा नदीम भाभी भाभी करता फिरता, दूसरे मानों में सास भी भाभी से पूछ कर ही लेता था। शायद वो थी ही इतनी अच्छी। तायरा और नदीम हम उम्र थे और तायरा का शौहर अलीम 1-2 साल बड़ा था। दोनों से वो रोज़ शाम को समोसे बिस्किट फ्रूट लाता, मगर वो देखती बड़ा बेटा खराटे ले रहा होता या उस काम पर चले जाने के बाद वही चीज़ें तायरा और नदीम हंस हंस के खा रहे होते। दोनों के कह के आसमान को छूते ज़ोहरा बीबी जहाँ दीदा थीं, वो कोशिश करती थी कि बेटे के जाने के बाद तायरा उसके पास बैठा करे। वो अनसुनी कर देती थी। वो पड़े पड़े परेशान होती रहती। क्या पता ये उसका वहम हो, मगर रह रह कर एहसास होता कि ये महज वहम नहीं। बड़ा बेटा नहायत साफ सुथरे जहन का मालिक था। वो अपने सामने भी दोनों की बेतकल्लुफ़ी को देवर भाभी की भाई बहन वाला प्यार समझता। अक्सर वो सो जाता था और नदीम और तायरा रात गए तक जागते रहते थे। वो सबके सामने बैठे हंसते रहते थे। घर के मसाइल थे ही क्या, ये लेना है वो नहीं लेना, बचत कैसे करनी है, कैसा घर बनाना है कैसा नहीं, मशवरे होते रहते और फिर ना जाने कब दोनों सोते पता नहीं। बहू बेटे के पास जाती थी और जाती भी थी या नहीं, ज़ोहरा बीबी की आंखें देख देख कर थकने लगती, मगर वो बातें करते नहीं थकते थे। ज़ोहरा बीबी आवाज़ें पैदा करके उन्हें एहसास दिलाने की कोशिश करती। कभी लाठी से बिल्ली भगाती, कभी पानी मांग लिया, कभी करवट बदल ली कि होशियार हो जाए, जान जाए कि वो दोनों नहीं जाग रहे थे, बल्कि एक तीसरा शख्स भी घर में बेदार था, जाग रहा है। छोटे बेटे की आंखों की चमक और वालाहनापन ज़ोहरा बीबी से छुपा हुआ नहीं था और बड़े बेटे की बेहोशी भी चैन न लेने देती थी। जो कुछ समझता ही ना था, घरों को तबाह कर डालती हैं ताहिरा जैसी औरतें। वो अगर मुंह खोलती तो बड़ा बेटा छोटे को मार देता और खुद फांसी चढ़ जाता और ताहिरा कोई और घर ढूंढ लेती। खाली हाथ तो ज़ोहरा बीबी ने ही रहना था। वो 2 बेटों की बर्बादी का गम नहीं सह सकती थी और बदनामी रुसवाई तो मुकद्दर ही थी। सुबह नाश्ते का वक्त था। अलीम नाश्ता करके घर से जा चुका था। नदीम गरम गरम खस्ता पराठे, दही, अचार और गर्मा गर्म नहारी में लुक़मा डबो कर खुद भी खा रहा था और बहू को भी, और बहू भी शौहर को खाली चाय और बासी रोटी के साथ नाश्ता करवा कर रुखसत करने के बाद नदीम के हाथ से लुक़मे ले रही थी। दोनों में कोई खौफ खुदा नहीं था। अपने भाई के कमाए हुए रिस्क में से खा पी रहा था और पलीत भी कर रहा था। ज़ोहरा बीबी की आंखों में खून उतरा हुआ था। वो आजकल बिला वजह ही गुस्सा करने लगी थी, ज़ोर से चीखती, अपने होने का एहसास दिलाती, मगर नकार खाने में उनकी आवाज़ पर कान आखिर किसने धरने थे। वो उस वक्त को कोसती जब ताहिरा जैसी टाइन को उसने पसंद किया था। या अल्लाह तू मेरी मदद कर, मुझ बूढ़ी मस्कीन पर रहम रखा। वो झोलियाँ उठा उठा कर दुआएं मांगती थी। या अल्लाह इस दुखदा
حل دے دے میرے مولا، میں کمزور ہوں۔ اس کا جی چاہتا تھا کہ وہ بہو کو جوتوں سے پیٹے، اس پر ڈنڈے برسائے، مگر اللہ نے اسے بے بس کر رکھا تھا۔ بیٹے 2 سیکنڈ سے زیادہ ٹکتے نہیں تھے، پاس کون سننے والا تھا؟ کوئی بھی نہیں۔ ایک دن پتہ چلا کہ ندیم کام سے لگ گیا ہے۔ اسے کچھ سکھ کی سانسیں آئی تھیں۔ وہ اب بہو گھر میں اکیلی رہے گی۔ دونوں بیٹے شام کو لوٹا کریں گے تو جائے گا اور 4 پیسے جمع ہوں گے تو چھوٹے کی بہو کا دھیان شادی بھی کریں گے۔ اللہ رحم کر دے گا۔ اسے کچھ سکون محسوس ہوا تھا۔ نیم کے گھنے درخت تھے، اس نے آنکھیں موند لی تھی۔ ویسے بھی تو راتوں کو جاگ جاگ کر تھکن سے برا حال تھا۔ آج ندیم کام پر گیا تھا، بہو اکیلی تھی۔ زہرا بی بی سو گئی تھی، مگر بڑھاپے کی نیند نہیں ہوتی۔ درد سونے کہاں دیتی ہے؟ وہ بھی کچی نیند میں تھی۔ اندر سے ہنسی کی آواز نے اسے جگا دیا۔ یہ اس کے بیٹے ندیم اور بہو کے ہنسنے کی آواز تھی۔ دونوں اندر پلنگ پر بیٹھے تھے یا لیٹے تھے معلوم نہیں تھا، مگر شرمگین ہنسی بہت کچھ سمجھاتی تھی۔ یا اللہ میں کیا کروں؟ اگر علیم آ گیا تو وہ کام گئی تھی۔ طاہرہ نی طاہرہ اٹھ، مجھے روٹی تھپ دے، بڑی بھوک لگی ہے۔ مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ اس نے غصے سے اپنا جوتا دروازے پر دے مارا تو دونوں باہر نکل آئے۔ بہو چولہے پر چوکی میں مصروف ہو گئی اور بیٹا جس کے چہرے پر لپسٹک کے نشان تھے باہر جانے لگا۔ زہرا کی آنکھیں اور دماغ پھٹ سے گئے۔ منہ دھو کے جا ندیم، اللہ سے ڈر میرا بچہ، اللہ سے ڈر۔ اس کی پکڑ بڑی سخت ہے، وہ رو دینے کو تھی اور ندیم اور طاہرہ تھوڑا کھسیا سے گئے تھے۔ ندیم نلکے پر اس کے قریب ہی منہ دھو رہا تھا۔ زہرا بی بی اس گندے کیڑے کو نفرت سے دیکھ رہی تھی۔ وہ چلا گیا اور طاہرہ اسی چیخ و پکار کو نظر انداز کر کے ندیم کے کپڑوں کو تار سے اتار کر خوب جما کر تہہ لگا رہی تھی۔ خالہ نصرت زہرا بی بی کو ہچکیوں سے روتے دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی۔ اتنا تو اس کی ماموں کی بیٹی اپنی رخصت پر بھی نہ روئی تھی جتنا اب سسک سسک کر رو رہی تھی۔ زہرا بی بی کو شک تھا کہ اسے کوئی بڑی بیماری لگ گئی ہے، اس لیے وہ چھوٹے بیٹے کا گھر بسا کر مرنا چاہتی تھی۔ اب اس کے پاس بہت کم مہلت تھی، وہ جلد از جلد ندیم کی شادی کرنا چاہتی تھی۔ خالہ نصرت نے حامی بھر لی تھی اور فوراً سے رقیہ کا رشتہ لے کر آئے، جو جھٹ منگنی پر بیاہی ہوا تھا۔ اور ندیم بہت چلایا تھا کہ ابھی نے اسے شادی نہیں کرنی، اور طاہرہ نے بھی جتنا ہو سکا لڑکی والوں کو ذلیل کیا، مگر زہرا بی بی اور رقیہ کے گھر والے بڑے ثابت قدم نکلے تھے۔ آخر کو ندیم کماؤ لڑکا تھا، اچھے رشتے آسانی سے نہیں ملتے، صبر تو کرنا تھا۔ انہوں نے بھی طاہرہ کی چالاکی کو ایک طرف کیا اور بیٹی کو دلہن بنا کر ندیم کے سنگ رخصت کر دیا۔ طاہرہ بہت تل ملا کر رہ گئی تھی۔ اس نے رقیہ کے گھر والوں کو بہت سنائی تھی، وہ کسی بات کو خاطر میں نہیں لائے، بس بیٹی بیانی تھی، بیاتی۔ زہرا کو دلہن بنی رقیہ حفت عقلین کی دولت لگی تھی، وہ جلد از جلد اسے ندیم کے کمرے میں پہنچانا چاہتی تھی۔ یہی لڑکی تھی جو اس گھر کو ہوس کے اس شیطانی کھیل سے بچا سکتی تھی۔ آج پہلا دن تھا جب زہرا بی بی خوش ہوئی تھی دل سے۔ علیم طاہرہ کے ساتھ اپنے کمرے میں اور دوسرے کمرے میں ندیم اور رقیہ، اور وہ خود باہر پڑے چھپرے کے نیچے اکیلے۔ آج تو بے فکری سے سونا تھا، اب سب ٹھیک ہو جائے گا۔ جس طرح ندیم خاموشی سے کمرے میں گیا تھا، لگتا تھا سب خیر ہو گئی ہے۔ وہ جتنا پہلے شادی سے بھاگا تھا، اب ویسے ہی چپ چاپ اپنے دلہن کے پاس گیا تھا۔ دونوں بیٹے اپنے گھر گرہستی والے تھے، اللہ اللہ خیر سے اللہ۔ شروع میں ندیم دلہن کے آس پاس پھرتا رہا، مگر پھر آہستہ آہستہ دور ہونے لگا۔ وہ اب بھی زیادہ وقت رقیہ کے بجائے طاہرہ سے باتوں میں گزارتا تھا۔ دونوں واپس پھر اسی معمول پر آ رہے تھے، مگر اب ایک اور جیتا جاگتا وجود بھی ان کے درمیان تھا، اور وہ وجود زہرا کی طرح معزول نہیں تھا۔ رقیہ اپنے شوہر کے کپڑے جوتے خود سنبھالنا چاہتی تھی اور طاہرہ اسے روکتی تھی۔ کبھی کپڑے چھینے، کبھی جوتے، کبھی ناشتہ بنانے پر جھگڑا اور کبھی کھانا دینے پر جھگڑا۔ طاہرہ ہر قدم پر رقیہ کا امتحان ثابت ہو رہی تھی۔ وہ کسی طور پر ندیم کا پیچھا چھوڑنے پر تیار نہیں تھی، اور ندیم ہر وقت لڑتا تھا، چیختا تھا، اور سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ رقیہ کو کوس رہا ہے یا طاہرہ کو، مگر وہ ہر وقت غصے میں رہنے لگا تھا۔ رقیہ اس سے بات کرنے سے بھی گھبرانے لگی تھی۔ وہ ایسا آخر کیوں کر رہا تھا؟ علیم تو اپنی بیوی کو اس طرح گالیاں نہیں بکتا تھا، تو آخر اس کا شوہر ہی کیوں؟ شادی کو 1 مہینہ بھی نہ ہو پایا تھا کہ وہ بدترین قرار دے دی گئی تھی۔ طاہرہ اور ندیم اسے بدتمیز کہتے تھے، اور علیم بھائی اسے گھر میں فساد پھیلانے کی ذمہ دار قرار دیتے تھے۔ اسے 1 مہینے میں اس نے 1 مرتبہ بھی اسے مسکرا کر نہیں دیکھا تھا،
بلکہ وہ تو اس سے ہمیشہ بیزار ہی نظر آتا تھا۔ کئی بار رقیہ کے والدین نے سمجھایا بجھایا، مگر وہ کیسا تھا، غصہ تھا جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا تھا۔ کیسی جھنجھلاہٹ تھی جو سوار رہتی تھی، رقیہ جتنا قریب جاتی وہ اتنا ہی دور بھاگتا تھا۔ پھر بھی بشریٰ تقاضے اسے کبھی نہ کبھی کسی کمزور لمحے میں اسے رقیہ کے قریب کر ہی دیتے تھے۔ بس یہ غلط فہمی تھی کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے، مگر چڑھتا سورج، دن کے اجالے اور شوہر کی خونی نگاہیں اور یہ کہانی سناتی تھی۔ زہرا سمجھاتی تو کوئی اس کے پاس بیٹھتا۔ ندیم اب ماں کو بھی قصوروار ٹھہراتا تھا، جو ایسی فتنہ کو بیال آئی تھی جس نے گھر کا سکون برباد کر دیا تھا۔ زہرا بہو کو تسلی دلاسے دیتی، سمجھاتی رہتی۔ طاہرہ دن بدن پر پھیلا رہی تھی اور چھوٹی بہو کے لیے گھر میں جگہ کم ہوتی جا رہی تھی۔ اب دو بدو لڑائی لگی تھی۔ وہ کچھ سمجھ چکی تھی، مگر سب کچھ جاننے سے پہلے ہی ندیم نے اسے فارغ کر دیا تھا۔ وقت کتنا لگتا ہے ان بولوں میں۔ رقیہ کا بوریا بستر گول ہوا اور زہرا رو رو کر اندھی ہوئی۔ اب پھر سے وہی منظر تھا جس سے وہ ڈرتی تھی۔ 3 مہینے بھی بہو گھر میں ٹک نہ سکی۔ اب طاہرہ کھلم کھلا گاتی پھرتی تھی۔ تار پر رقیہ کا نیلا دوپٹہ ٹنگا رہ گیا، باقی سامان وہ لے گئی تھی۔ زہرا اسے دیکھ دیکھ کے روتی تھی۔ کیسی زندگی تباہ کی تھی ایک معصوم لڑکی کی۔ کاش وہ بیٹی کی شادی ہی نہ کرتی، ورنہ بیٹی والے گھر کے منہ پر طلاق کا لیبل لگتا۔ وہ رہ رہ کے نادم ہوتی تھی۔ طاہرہ کے میکے والے اپنی چھوٹی بیٹی ندیم کو دینے کا ارادہ ظاہر کر چکے تھے، مگر طاہرہ کسی طرح بھی ماننے کے موڈ میں نہیں تھی۔ بس ایک خاموشی اور ٹال مٹول۔ کبھی ندیم راضی نہیں، کبھی ابھی ارادہ نہیں۔ طاہرہ کے لچھن دن بدن بگڑ رہے تھے۔ بچہ کوئی ہوا نہیں، بس ہنسی ٹھٹول میں وقت گزر رہا تھا۔ شام کا وقت تھا، سورج ڈوب رہا تھا، ہر طرف زردی پھیلی ہوئی تھی، آسمان آہستہ آہستہ ستاروں سے سج رہا تھا۔ بڑا بیٹا اور بہو اچھے موڈ میں تھے۔ ندیم دوسری چارپائی پر لیٹا تھا، اللہ جانے کیا سوچ رہا تھا۔ طاہرہ چائے بنا کر لائی اور شوہر کو اپنے ہاتھوں سے چائے پلانے لگی۔ اس والہانہ پن پر ساس کو حیرانی ہوئی، مگر بندہ بشر ہے، بدلنے میں دیر تھوڑی لگتی ہے، کیا پتہ۔ طاہرہ سیدھی راہ پر آ گئی اور طاہرہ نے بڑے لاڈ سے شوہر کو چائے پلائی تھی، پھر گپ شپ کرنے لگی تھی۔ علیم بھی موڈ میں تھا، ہنس رہا تھا۔ ندیم چپ تھا۔ ساس آہستہ آہستہ نیند کی وادیوں میں اتر گئی اور علیم سب سے پہلے سو گیا۔ صبح کسی کی آنکھ معمول کے مطابق نہیں کھلی، خود زہرا بی بی کی بھی نہیں، حالانکہ وہ صبح سویرے اٹھنے کی عادی تھی، مگر اس روز اتنی دیر سے بہو نے چائے پاپا کھلایا اور اندر چلی گئی۔ تھوڑی دیر روتی پیٹتی باہر آئی تھی۔ علیم مر چکا تھا، نہ جانے رات کے کس پہر مر گیا تھا۔ دونوں نے رونا پیٹنا بچا دیا تھا۔ زہرا بی بی کے ہاتھ سے چائے گر گئی تھی، وہ صدمے سے نیچے گر گیا۔ ہائے میرا علیم! سارا محلہ جمع ہو گیا تھا۔ علیم کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا، شام تک دفن کر دیا گیا۔ کل جہاں بیٹھ کر ہنستا رہا تھا وہیں پھٹے پر نہلایا گیا۔ زہرا کو اب نظر بھی کم آتا تھا، رو رو کے آنکھوں کا پانی مر گیا تھا۔ علیم کے ماتھے پر گرے بال اس کی آنکھوں کے آگے سے ہٹتے نہیں تھے۔ کبھی ہاتھ، کبھی ناخن، کبھی بچپن، کبھی لڑکپن، سب یاد آتا تھا۔ اب دیکھنا بھی کیا تھا، بہو اور بیٹا نکاح کر لیتے، بس کہانی ختم ہو جانی تھی۔ علیم تو مر گیا تھا، اب مجھ سے نکاح کیوں نہیں کرتی تم؟ تمہارے لیے میں نے علیم کو ختم کر دیا۔ جب بڑے بھائی کے منہ پر تکیہ دیا تھا نا میں نے، تب اس کے پاؤں آخری بار ہلے تھے۔ بڑا درد سہا ہے میں نے طاہرہ تمہارے لیے۔ اب میں تمہارا ہوں اور تم میری، اب ہمارے بیچ کوئی نہیں رہا، اب عدت بھی تمام ہو چلی، چلو نکاح کرتے ہیں۔ وہ جیسے اسے بچوں کی طرح پچکار رہا تھا۔ خوبرو طاہرہ کے تیور بدل چکے تھے، اس کے ندیم کے علاوہ بھی کئی طلبگار تھے۔ قتل تم نے کیا ہے، میں نے نہیں، اس نے جیسے یاد دلایا تھا، جتایا تھا، اور نیند کی بھاری مقدار میں گولیاں تم نے پلائی تھی۔ وہ چیخ کر بولا، اور منہ پر تکیہ تو تم نے دیا تھا نا جان۔ طاہرہ بے حد شاطر عورت تھی، ندیم کو اب پتہ چلا تھا۔ وہ آپے سے باہر ہوا تھا، اس نے طاہرہ کو تھپڑ مار دیا تھا۔ طاہرہ چیخنے چلانے لگی تھی، لیکن ندیم پر تو خون سوار تھا، اس کے دل پر بھائی کو قتل کرنے کا بوجھ تھا، اور جس کے لیے اس نے اتنا بڑا گناہ کیا، اس کی دغا بازی۔ اس نے طاہرہ کے گلے پر ہاتھ رکھے تھے۔ چیخ و پکار سن کر محلے والے آ گئے تھے، سب نے ندیم کو دھکیل کر طاہرہ کو چھڑایا تو اس کا بے جان وجود زمین پر گرا تھا۔ طاہرہ دنیا سے جا چکی تھی، ندیم پھانسی کے پھندے تک پہنچ گیا تھا۔ زہرا بی بی نے آخری سانس لی، بستر خالی کر دیا۔ اللہ حافظ۔